अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये टॉपिक इस वक्त जो है, जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत जो है ना वो यानी बुरे हैं और लोग डेस्परेट हो गए हैं। ख़ासकर हमारे नौजवान जो है वो डेस्परेट हो चुके हैं। और इंसान जब डेस्परेट होता है तो डेस्परेशन में इंसान गलत कदम उठाता है, गलत फैसले करता है। तो टॉपिक बेसिकली जो है वो ये है कि बहुत सारे जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, जो लोगों को कनाडा और अमेरिका भिजवा रहे हैं, ख़ासकर कनाडा, तो वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और वो लोगों को ये कहते हैं जनाब आए हमारे पास, हम फ्रेश पासपोर्ट पे जो है ना आपको जो है वो कनाडा का वीज़ा दिलवाते हैं और यहाँ से आप वर्क विज़िट वीज़ा लेके जाएं और वहाँ पे जनाब उसको आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लें। यानी वो कहानी ऐसे सुनाते हैं कि जैसे ये कोई जो है ना खाला जी का घर है। यानी विज़िट वीज़ा लें और वहाँ जाएं और जनाब यहाँ पे एम्प्लॉयर आपके लिए इंतज़ार में बैठा हुआ है और आप आएंगे और जनाब वो आपको जनाब वेलकम करेगा और जनाब आपकी जॉब लग जाएगी और मज़े ही मज़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है एक बड़ा कठिन सफ़र है। मैं आपको अपनी स्टोरी तो नहीं सुनाता हूँ, लेकिन मैं इस प्रोसेस में से यूँ समझ ले कि गुज़र रहा हूँ या गुज़र चुका हूँ। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब उसके बेस पे मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप मतलब है कि ऐसी गलती ना करें। मेरी सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो मुझे तो हर किस्म की जो है वो यानी पहले दिन से सहूलियात मुयसर हैं। तो इसलिए जो नए आने वाले जो पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा लेके आते हैं और इस जो है ना गलतफहमी का शिकार होते हैं कि जनाब वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे जॉब मिल जाएगी और जनाब वारे न्यारे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ये अगर आपको पाकिस्तान में बैठे कंसल्टेंट ये बताते हैं तो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान से बाहर ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनमें कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए हैं वो भी जनाब मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, वो अपनी वीडियोस को जो है वो स्प्रेड करने के लिए, वायरल करने के लिए जो है वो वीडियो में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है वो आपको सच नहीं बताते हैं। चूँकि मेरा जो चैनल है इसका नाम है अ वॉइस ऑफ ट्रूथ, यानी सच की आवाज़ है। तो मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। सच थोड़ा कड़वा होता है और लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हकीकत मैं आपको बताऊंगा ताकि आप किसी गलत जो है वो कोई गलत कदम ना उठा लें और अपना नुकसान ना कर बैठें। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूबर बैठे हुए हैं जनाब, वो आपको जो है ना वो बड़े लैला मजनून के किस्से सुनाते हैं कि जनाब आए हैं, जनाब मेरे पास आप आएँ, मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ और जनाब मैं आपको ये करता हूँ और जनाब नए आने वालों के जो है वो हम वेलकम करते हैं। जनाब जो लोग आते हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जनाब मैं उनको घर दिलाता हूँ और मैं उनको जॉब दिलाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गपशप हैं, इसको आप सीरियस ना लिया करें। ठीक है ना जी। और जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हम आपकी हेल्प करते हैं, वो बेसिकली आपका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। ठीक है ना। और फ़ोन उठा भी लें तो फिर जो है वो आपसे बात करना गवारा नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है बेसिकली वो एक साइड बिज़नेस अपना चला रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को घेरते हैं कि भाई आप अगर जॉब वगैरह चाहिए आपने तो आप उनके थ्रू जो है वो कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जॉबें तो मतलब है जॉब्स तो होती नहीं है बेसिकली। वो यानी एक किस्म का एम्प्लॉयर जो है वो पैसे लेके आपको जॉब देता है। ठीक है ना। और कोई थोड़े पैसे नहीं होते हैं, ठीक ठाक अमाउंट होता है और उसी को जो है ना वो कहते हैं कि जनाब वो आपको विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो गया है। वो पैसे नहीं कन्वर्ट होता, वो आपका जेब जो है वो खाली हो जाता है। तो वो उसकी मैं डिटेल आपको आगे बताता हूँ। तो इसलिए जो है जो पहला पॉइंट है मेरा वो ये है कि आप जो है जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए हैं, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। ये एक लीगल मसला है और इसके लिए जो है ना आपको यानी किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो है मशवरा करना चाहिए, और एक से भी नहीं,
2-3 بندوں کی اوپینین لینی چاہیے، اور اوپینین لینے کے بعد آپ اپنا تھوڑا سا اسٹیمیٹ لگا لیں کہ اس پہ آپ کی کتنی کاسٹ آئے گی، اور پھر یہاں پہ جب آپ رہیں گے یہاں سروائیول کے لیے جو آپ کو کھانے پینے کے علاوہ جو ہے رہائش کا اور ٹریولنگ کا جو ایکسپینس ہوگا، اور جب تک آپ جاب لیس ہوں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کر کے آئیں، ورنہ یہاں پہ آ کے آپ خوار ہوں گے، اور پھر جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ اچھا جناب، چلیں اب آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کہ اب اگر آپ آتے ہیں وزٹ ویزے پہ، اگر آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ اس وزٹ ویزے کو ورک پرمٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں؟ یہ بیسک سوال ہے جس پہ لوگ جو ہے نا آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں۔ اچھا جناب، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، آپ وہ پوائنٹ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کا وزٹ ویزا لگ چکا ہے، یا آپ اگر وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ پوائنٹس جو اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 1، پہلے آپ دیکھیں آپ کا بجٹ کیا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ جناب اس کو آپ ورک پرمٹ میں کنورٹ کروا لیں گے، تو جو ہے اس میں آپ کو ایک مطلب ہے کہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پہ جو ہے جو کہ قانونی طور پہ تو یہ الاؤ نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے لوگوں سے مراد ہے کہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے کہ جناب ان کے چھوٹے موٹے جو ہے وہ کاروبار ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ آپ کو امپلائمنٹ دیتے ہیں، گورنمنٹ سے اپروو کرواتے ہیں کہ جناب مجھے بندہ چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ آپ کو امپلائمنٹ دیتے ہیں اور آپ سے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے ہیں۔ اب جو ہے اس میں ایک تو گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے جو غالباً $1000 ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بیچ میں ایک کنسلٹنٹ انوالو ہوتا ہے جو اپنی فیس لیتا ہے، $4000-5000 وہ لیتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی پیسے جو ہے امپلائر کے جیب میں جاتے ہیں۔ اب اس میں کتنی کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو کاسٹ ہے وہ ویری کرتی ہے ریجن ٹو ریجن، کہ آپ کون سے ریجن میں آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ٹورانٹو میں جانا چاہتے ہیں تو ٹورانٹو کا جو ہے وہ تقریباً آپ 60 کے لگ بھگ جو ہے نا آپ اپنا ذہن میں رکھیں کہ $60,000 جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ صرف اس کی کاسٹ ہوگی، یعنی یہ وزٹ ویزے کو اس میں ورک پرمٹ میں کنورٹ کروانے کا۔ یعنی یہ آپ کو میں راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نارملی جو اس کی رینج ہے وہ تقریباً 40 to 60 ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جو تھوڑا کمپیریٹیولی چیپ ہے، یا یہاں جہاں پہ جاب مارکیٹ تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ مطلب ہے کہ ویلکمنگ ہے، تو وہاں پہ ممکن ہے آپ کا 40 تک جو ہے وہ کاسٹ آئے گی۔ اور اگر آپ کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں، وینکوور میں جاتے ہیں یا ٹورانٹو میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے آپ کی کاسٹ تقریباً 60 تک، تو 40 to 60 اگر اتنے آپ کے پاس ہیں، اپنے آپ اسپیئر کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو پھر آئیں، ورنہ ادھر ہی اپنا جو ہے وہ ارادہ ترک کر دیں۔ اور جو لوگ آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ جائیں اور آپ کا کنورٹ ہو جائے گا، تو وہ آپ کو بڑا غلط مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ اچھا، جو دوسری چیز ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کی ہیلپ کون کرے گا؟ مطلب آپ کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہے نا، یا تو آپ کا کوئی قریبی، کوئی بھائی، کوئی کزن، کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی بہت ہی قریبی دوست جو آپ کا اگر ہے، تو وہ آپ کو مختلف کنسلٹنٹ سے ملا سکتا ہے، پھر آپ ان سے اوپینین لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے اپرووڈ جاب پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا کیس بھیجتے ہیں، اور وہ عموماً جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اگر اپرووڈ ہے۔ تو اگر اپرووڈ نہیں ہے تو اپلائی کرتے ہیں، اس میں تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، 2-3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال لمبا پروسیس ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کا کوئی ہے جو آپ کو آپ کی ہیلپ کر سکے، مطلب 2-3 مہینے تو آپ کے اسی میں لگ جائیں گے۔ آپ کنسلٹنٹس کے پاس جائیں گے، پھر جو ہے وہ آپ اپلائی کریں گے، اور پھر جو ہے وہ جو ٹائم لگتا ہے تقریباً آپ 2-3 مہینے آپ کے اس میں لگ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جناب آپ کا یہ ہو گیا۔ تو اس لیے آپ ہوم ورک کر کے آنا ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ اگر کوئی بندہ آپ کو ہیلپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ یہی ہے کہ پھر جو ایجنٹ وغیرہ ہیں آپ ان کے ہاتھے چڑھ جائیں گے، اور وہ آپ کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جناب یہ ایجنٹ صرف پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں، یہ ایجنٹ پوری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ یہاں پہ آپ کی کون ہیلپ کرے گا۔ 2، اچھا تیسری چیز جو ہے وہ ایج بھی بڑی میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو لیٹ ایج میں آیا ہوں، میں تو mid 50s میں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے
وارد ہوا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جو نوجوان ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ہے، یعنی جو 20 21 22 سال کے نوجوان ہیں وہ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت سکوپ ہے. اگر وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے انیشلی تو ان کے جو 3 4 سال کی کاسٹ ہوگی، یا اگر ماسٹرز پہ آتے ہیں تو 1 2 سال کی جو کاسٹ ہوگی، بیسٹ تو یہی ہے کہ وہ ماسٹر کے لیے آئیں. جو کاسٹ ہوگی وہ تو ان کو بیئر کرنی پڑے گی، لیکن اس کے بعد ان کے کافی یہاں پہ سیٹلمنٹ کے جو ہے چانسز ہیں، اور کینیڈین ڈگری کے ساتھ جو ہے آپ بڑا ایزیلی یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. لیکن جو لوگ وزٹ پہ آتے ہیں تو ان کو جو ہے میرا خیال ہے 50 سے پہلے آنا چاہیے، یعنی 20 22 سال سے لے کر آپ جو ہے 48 49 میکسیمم 50، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ جو ہے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو کام ہوتے ہیں اس میں جو ہے مطلب ہے کہ وہ آپ کو بیٹھنے والا کام نہیں ہوتا ہے. ایون کہ آپ اگر کسی سٹور میں جو ہے آپ کیش پہ بھی یعنی کام کر رہے ہیں تو تب بھی وہاں پہ بیٹھنے کے لیے آپ کا کوئی بینچ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں پڑی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ نے کام کرنا ہے کھڑے ہو کے کرنا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے بڑی عمر کے آدمیوں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی جو کام ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے ایم اے بی اے یا پی ایچ ڈی کر کے آپ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو اس لیول کی جاب نہیں ملتی ہے. اگر آپ کے پاس کینیڈین کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس ہے تو اس پہ تو پاسبل ہے، لیکن پاکستان کی ڈگری پہ یا انڈیا کی ڈگری پہ جو ہے نا یہ جابز آپ کو نہیں مل سکتی. اچھا جناب، پھر اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ اگر اسکلفل ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہیوی ٹرک چلانے والے ڈرائیور ہیں، اگر ان کو ایکسپیرینس ہے تو ان کے لیے مطلب چانسز ہیں کہ ان کو جاب مل جائے. مختلف کمپنیز کو بھی جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کون آپ کی ہیلپ کرے گا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو گاڑیوں کے میکینک ہو گئے، یا جو الیکٹریشین ہو گئے، یا جو اور گاڑیوں کے آئل چینج وغیرہ کرتے ہیں، یا جو اور چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کافی یہاں پہ اسکوپ ہے. لیکن جو ایم اے بی اے پی ایچ ڈی والے ہیں ان کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے. اچھا، پھر جناب جو آخری جو پوائنٹ ہے جو لوگ اکثر جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب ہم وہاں پہ جا کے تو کوئی بزنس سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو بزنس کے لیے گزارش یہ ہے کہ بزنس آپ اس وقت تک سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پی آر نہیں ملتی ہے. اور پی آر لگنے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً رفلی 2 سال آپ کو لگ جاتے ہیں. یعنی آپ جب اس سارے پروسیس میں سے ہو کر گزرتے ہیں تو پی آر تک آپ کا 2 سال کا سفر ہے. اور یہ 2 سال ہی مشکل کے سال ہیں، کیونکہ اس وقت تک آپ کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں اور آپ بہت سارے کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو پی آر مل جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ تمام ایونیوز اوپن ہو جاتے ہیں. پھر آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا تھا، میرا چونکہ اتنا ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے تو ابھی 4 5 مہینے ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ تھوڑا سا مزید ایکسپیرینس گین کر کے جو ہے میں اپنے جو لوگ ہیں ان کو میں ذرا تھوڑا سا گائیڈ کروں کہ وہ کسی غلط ہاتھ میں نہ جائیں. میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں اور نہ میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ مجھ سے رابطہ کریں. میں بالکل نہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں. میں تو ابھی خود جو ہے بڑی اسٹرگل کے فیز میں سے گزر رہا ہوں. لیکن جو لوگ چونکہ پاکستان میں لوگ ایجنٹوں کے ہاتھے چڑھے ہوئے ہیں، اور چونکہ میں فیس بک پہ ایکٹیو ہوتا ہوں اور میں لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں، اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یار لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ ڈسپریشن میں غلط فیصلے کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا چلے میں ان کے نالج کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو اس میں جو ہے ان کا فائدہ ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے جب بھی آئیں اپنا جو ہے بجٹ بنا کے آئیں. یہاں پہ رہنے سہنے اور جو بھی اخراجات ہوں گے وہ بھی ذہن میں رکھیں. پھر یہاں پہ آپ جو ہے نا دیکھیں کہ آپ کی ہیلپ کون کرے گا، آپ کو گائیڈ کون کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے ذہن میں رکھیں. اپنی ایج کو دیکھیں، اپنی اسکل کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو ہے پھر آپ جو ہے ایک فیصلہ کریں. اگر آپ نے جو ہے کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی، اور چانسز یہی ہوتے ہیں کہ پھر جو ہے نا ڈسپریشن میں انسان جو ہے نا غلط قدم اٹھاتا ہے. یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں بعض اوقات جب ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو کچھ ایجنٹ جو ہے نا ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آئیں ہم آپ کے لیے جو ہے نا اسائلم اپلائی کرتے ہیں. تو اسائلم بھی فری میں نہیں ہوتی ہے. وہ آج سے تقریباً ہو سکتا ہے کہ 30 35 سال پہلے گورنمنٹ یہاں پہ آپ کو وکیل بھی دیتی تھی. اب وہ چیز نہیں ہے. اب یہاں پہ اسائلم کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار ڈالر آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کچھ تو کاسٹ وہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو لے کے جاتے ہیں، کچھ تو وہ ان کا
کمیشن ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ جو امیگریشن لائر ہوتا ہے آپ کا کیس فائٹ کرتا ہے تو اس کی فیس ہوتی ہے، اور پھر بھی اس میں 100% چانس نہیں ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ جاتے ہیں، وہ جناب آپ کو 3 مہینے میں ورک پرمٹ تو مل جاتا ہے، لیکن 6 مہینے یا زیادہ زیادہ سال میں آپ کا کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اس میں 50-50 ہے، آپ کا کیس اپروو بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ یعنی ریفیوز بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا بس گزارش یہی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھائیں اور پوری جو ہے وہ سسٹم کو سمجھ کے آئیں، اور 1-2 کنسلٹنٹ سے جو ہے نا آپ جو ہے وہ رابطہ کریں اور پوری معلومات لے کر آئیں اور کسی غلط ایجنٹ کے ہاتھ میں نہ چڑھیں. تو بس اتنا ہی کہنا تھا آپ لوگوں سے. تو باقی جو ہے انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.